बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा ईमान पाकिस्तान। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी आज पाकिस्तान का 69वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जोश जज्बे का मुजाहरा किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जिंदा दिलाने लाहौर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश है। फिलहाल सबसे पहले आपको लिए चलेंगे हजूरी बाग, जहाँ पर इस वक्त शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है और सीएम पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खताब कर रहे हैं। यहाँ पे जब हजरत कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में लाखों मुसलमान मौजूद थे, उस वक़्त वहाँ पे शिया उलमा भी थे, सुन्नी उलमा भी थे, देवबंद भी थे, अहले हदीस भी थे। हाथों में हाथ मिलाकर पाकिस्तान के क़याम के लिए वहाँ पर लॉयर्स थे, मजदूर थे, मेहनतकश थे, काश्तकार थे, वडेरे थे, ज़मींदार थे, कारोबारी हजरात थे, दानश्वर थे, और बंगाल से थे, सिंध से थे, KPK से थे, बलूचिस्तान से थे, और हिंदुस्तान के उन इलाकों से भी थे जिनका जुग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं था। वो लोग भी थे, इसलिए कि उनको भी पाकिस्तानी बनना था। ये वो तारीख है पाकिस्तान बनने की। आज 70वें हम यौम आज़ादी मना रहे हैं कि हिंदू से और साम्राज्य से आज़ादी हासिल करना थी, मगर वो लोग जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए अजीम इत्तेहाद और यकजहती का सबूत दिया, आज इस सफ़ों में भी दरारें पड़ चुकी हैं। आज हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहता है। कोई बंदूक की नोक पर कहता है कि मेरा जो ब्रांड है इस्लाम, यही अफजल है। कोई इस्लाम के नाम पर किसी को कितनी सितम ज़रीफ़ी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आयरनी ऑफ फेथ, कि इस्लाम लेने वाला इस्लाम लेवा को कत्ल करता है कि ये इस्लाम नहीं, मेरा इस्लाम है। क्या इसलिए कायद आज़म ने यह ख्वाब देखा था? इसलिए अजीम लाखों लोगों ने शहादत का जाम नोश किया था? मैं समझता हूँ कि आज 70वीं इस तकरीब के ऊपर हमने माजी की तरह आज भी बहुत इन बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और बुतों की और इब्राहीम की बात की। वाकई आज इस कौम को एक इब्राहीम चाहिए, एक कायद आज़म चाहिए, ताकि वो इस करप्शन के बुतों को पाश पाश कर सके, ताकि वो इस जहालत को पाश पाश कर सके, ताकि वो कायद के पाकिस्तान को सही मानों में जिंदा कर सके, ताकि वो इस तकसीम को ख़त्म कर सके, ताकि वो अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को ख़त्म कर सके, ताकि वो कौमी वसाइल को अवाम की खुशहाली और तरक्की के ऊपर इस्तेमाल कर सके, ताकि वो बेवा और यतीम और अमीर और उमरा और इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। ये आज का पाकिस्तान न कायद का पाकिस्तान है, न इकबाल का पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ कि हमने हर साल तजदीद अहद किया, बड़ी धुआंधार तकरीरें की, पढ़े, आज भी बहुत अच्छी तकरीरें आपको सुनने को मिली और बहुत आला नगमे यहाँ पर गाए गए, लेकिन उसके ऊपर अमल कितना हुआ वो है एक सवालिया निशान। मगर मैं समझता हूँ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों के ना उम्मीदी की कोई गुंजाइश नहीं। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम जिसके कब्जे में हमारी जान है, कि हमें ना उम्मीदी को उतार कर दरिया बुर्द कर, लेकिन वो जो हमारा खोया हुआ सरमाया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दैट विल टू डू, उसको वापस लेकर आएं। अभी परसों एक तकरीब थी, उसमें एक बड़े मुअज़्ज़िज़, मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब
سنا ہے آپ بڑا کام کرنے والے وزیر اعلیٰ ہیں. آپ وہی لاہور جو درختوں کا اور خوشبوؤں کا وہ ہمیں واپس دلائیں. اور ٹھنڈی سڑک کے اوپر بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. میں نے جواب میں احتراماً ان کو کہا کہ حضور لاہور کی تو شاید واپس آ رہی ہیں, پھولوں کا شہر یہ بن رہا ہے اور درخت بھی لگائے جا رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں قائد اور اقبال کا پاکستان لٹائے دینا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس پاکستان کی تلاش میں ہیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی عظیم قربانیاں دیں, اپنا گھر بار چھوڑ کے ہندوستان سے آئے. وہ نا امیدی, وہ مشکلات, وہ ظلم, وہ ستم, نا انصافی کو وہاں پر چھوڑ کے آئے کہ ایک ایسا خطہ ہوگا جہاں پر صرف اور صرف محنت, امانت اور دیانت کو موقع ملے گا. سفارش, پیسہ, دھونس دھاندلی دفن ہو جائے گی. آئی جی پولیس یہاں پر بیٹھے ہیں, میں آپ کا خادم یہاں پر بیٹھا ہوں, وزیر اعظم نواز شریف بیٹھے ہیں, چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ ہیں, گورنرز ہیں, چیف جسٹس ہیں, جرنیل ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہمیں کہ ان 70 سالوں میں من حیث القوم اور اجتماعی لیڈرشپ کے تقاضے کہ ہم نے پورے کیے. جواب صاف ہے نہیں. جہاں پر سیاستدانوں نے اشنان کیا اس بہتی گنگا میں, وہاں پر ججوں اور جرنیلوں نے بھی کیا, پولیس آفیسرز نے بھی کیا, تاجروں نے بھی کیا, اور سرکاری اشرافیہ نے بھی کیا, ان آفیسرز نے بھی کیا, پولیٹیشین نے کیا. 4 مارشل لا آئے, ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا, اور سیاسی ادوار میں نہ آگے بڑھنے دیا گیا, اور پھر ہم سے غلطیاں ہوئیں. یہ وقت ایک دوسرے کو بلیم گیم میں انوالو کرنے کا نہیں, یہ دشنام ترازی کا نہیں, یہ تہمت بازی کا نہیں, بلکہ ایک آنےسٹ, ایمانداری سے ایک احتساب کا وقت ہے, انٹروسپیکشن کا وقت ہے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں, ہم سے کیا بلنڈرز ہوئے, اور آئندہ کس طریقے سے ہم اپنا راستہ وہ بنائیں جس سے کہ اقوام عالم میں پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کو عظیم بنا سکتے ہیں. میں آج کے دن یہاں پر کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا. میں آج کے دن یہاں پر کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, مگر بطور ایک پاکستانی کے عرض کرنا چاہتا ہوں, بغیر کسی خود نمائی کے, بغیر اس بات کے کہ ہماری پروجیکشن ہو یا ہماری گورنمنٹ کی پروجیکشن ہو, خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے, میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں, انسان ہیں, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور وہ مالک ہے جو بخشنے والا ہے, وہی کامل ذات ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں جو بجلی نہ ہونے کی بنا پر جو اندھیرے دور کرنے کے لیے نواز شریف کی قیادت میں جو کاوشیں ہو رہی ہیں, میں اس کا خود گواہ ہوں, اور اس کو شفاف طریقے سے جس طرح دن رات محنت ہو رہی ہے, آپ اس کے عینی گواہ ہیں کہ آپ سے کوئی بات تو چھپی نہیں. کون نہیں جانتا کہ ماضی کے 10-12 سالوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی اور بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیروں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. 15 سال میں اگر شہروں اور دیہاتوں میں بجلی نہیں آئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرپشن, نیپوٹزم اور مس مینجمنٹ نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے. اور اگر اس ملک میں دہشت گردی نے پاکستان کے امن کو تباہ کیا تو اس کے تانے بانے 80 کی دہائی میں جب ہم نے کہا کہ جناب, اور اغیار کے کہنے کے اوپر, اغیار کے اشارے کے اوپر کہ چڑھ جاؤ آپ سولی پہ, ہمیں فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا گیا, ابھارا گیا, اور ہمیں میزائل دیے گئے, پیسہ دیا گیا, اور سو کالڈ وار آف اسلام اگینسٹ کمیونزم, اور اسی سے یہ سارا یہ جو جال پھیلا ہے. There is no point
ان کرائم اوور اسپلٹ ملک. جو چیز خراب ہوگی اس کے اوپر کیا رونا دھونا, اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, محنت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں پولیٹیکل گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کر وہاں پہ لانچ کیا آپریشن ضرب اعظم, جس کے تمام فیوز و برکات پوری قوم کے سامنے ہیں. عظیم قربانیاں دی ہیں ہمارے بہادر فوج کے سپاہیوں نے, ایئر فورس نے, نیول فورس نے, پولیس نے اور عام شہری نے. اگر آج آپ کہیں بازار جائیں تو کوئی اگر بچہ یا بچی اگر کوئی لنگڑا کے چل رہی ہے تو شاید وہ کسی دہشت گرد کا نشانہ بنے. آج اگر کوئی بچہ یتیم ہے تو شاید اس کے والد کسی دہشت گرد کا نشانہ بنے. اتنی عظیم قربانیوں کے باوجود اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو پھر مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا, آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں, آگے بڑھنا ہے اور الزام تراشی سے آپ نے پرہیز کرنا ہے, کیونکہ اس کے جوابات بڑے واضح ہیں. بلا خوف تردید, جس کو خدا کے فضل و کرم سے دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص اس کی تردید نہیں کر سکتا. وہ اتنے پاورفل فیکٹس ہیں, اتنے وہ ناقابل تردید وہ ثبوت ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ ساہی وال کا 1320 میگا واٹ کا منصوبہ دنیا کی تاریخ میں سب سے جلد مکمل ہونے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, جس کے قبضے میں ہماری جان, تو یہ بات غلط نہیں. مگر اس کے مقابلے میں جب میں آج کل ہر روز بتا رہا ہوں کہ نیلم جینم 11 سال مشرف کے زمانے میں جو کہتا تھا کہ فرسٹ پاکستان, اور جو کہتا تھا کہ فرسٹ پاکستان اور فرسٹ پاکستان, نہ جانے سوٹی بھی ہاتھ میں اور ساتھ اس کے ہواری. نیلم جینم 11 سال ہو گئے, 2005 میں شروع ہوا اور آج بھی وہ سسکیاں لے رہا ہے. رقم خرچ ہو گئی ہے $5 بلین. اگر یہ پیسہ اویلیبل ہوتا تو اس سے نیلم جینم صرف 900 میگا واٹ بجلی دے گا, اور اس کے اوپر $5 ارب کی رقم خرچ ہو رہی ہے. اگر اس $5 ارب کے زمانے میں اس سے میں آپ کو بلا خوف تردید بتاتا ہوں کہ کم از کم 5000 میگا واٹ بجلی یہاں سے پیدا ہو سکتی تھی. 5000 میگا واٹ. پھر ہم روتے ہیں, دھوتے ہیں, آہو بکا کرتے ہیں, اور غریب آدمی سے ہم مجھ سے ناانصافی کرتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. پیسہ ہم نے ہڑپ کیا, قوم کو ہم نے لوٹا, اور کریں بات غریب آدمی کے. اس سے بڑی منافقت اور کوئی ہو نہیں سکتی, اس سے بڑا اور کوئی جرم ہو نہیں سکتا, اس سے بڑی اور کوئی زیادتی ہو نہیں سکتی. اس لیے میرے بزرگوں, بھائیوں, میرے بہنوں, کہ آج ہمیں پھر موقع ملا ہے. 70 سال گزر گئے, 70 سال. وہ کہتے ہیں کہ وی آر اے ینگ نیشن. آف کورس وی آر ینگ نیشن, بٹ 70 سال کا جو ایک انسان ہوتا ہے وہ پھر ڈھلان کی طرف جا رہا ہوتا ہے. وہ ڈھلان کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ناٹ کمپیئرنگ اے پرسن ود اے کنٹری, لیکن 70 سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, اس کا کڑا احتساب ہمیں خود اپنے آپ سے کرنا ہوگا. کیونکہ غریب عوام کا کیا تعلق, عام آدمی کے کیا تعلق. یہ میرے بزرگ جنہوں نے پگیں پہنی ہیں ماشاءاللہ باوقار, یہ میرے بہنیں, یہ میرے دوسرے دوست جنہوں نے واسکٹیں پہنی ہیں اور باریش ہیں, یہ جنہوں نے شلوار قمیض پہنی, ان کا کیا تعلق, ان کا کیا قصور. ان کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی, ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی, ان کا حق چھینا گیا, ان کے بچوں کو دوائی نہیں ملی, ان کے بچوں کو انصاف نہیں ملا. کچہری میں انصاف بکتا ہے, تھانے میں انصاف بکتا ہے, اور ملک کے وسائل کو 70 سالوں میں لوٹا گیا. آج وقت ہے حساب کا, آج وقت ہے احتساب کا, تاکہ آئندہ کے لیے یہ نسلیں جو ہیں وہ غلطی نہ کر بیٹھے جو ہم سے ہوئی, ہمارے ماضی میں لوگوں سے ہیں. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. آئی صاحب, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے شعر ہے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے, خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے.
کہ میں بنانا چاہتا ہوں لاہور ملتان راولپنڈی کی میٹرو اور پیسے میں خود ہڑپ کر جاؤں، تو یہ کہاں کی پھر خدمت ہوئی؟ یہ کہاں کی خواہشوں کو آپ نے قربان کیا؟ کہ خواہشوں کا اگر یہ خواہش ہے کہ ان لوگوں کو، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو بجلی چاہیے، تعلیم چاہیے، ادویات چاہیے، سڑکیں چاہیے، سیکورٹی چاہیے، تو اس کے لیے پھر وسائل مہیا کریں اور محنت کریں۔ آپ خواہش کریں اور خواہش کے بدلے ہر چیز ہڑپ کر جائیں اور لوٹ مار کر آپ ایک بازار گرم کر دیں، اس سے بڑی کو منافقت اور زیادتی اور ظلم پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا علامہ نے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ 70 سالہ یوم آزادی ہم سب کو مبارک ہو آئیں، صدقے کے ساتھ، اوپر سے نہیں نیچے سے ہم یہ وعدہ کریں اس رب ذوالجلال سے، وعدہ کریں اس قوم کے ساتھ، وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ آج کے بعد، اس لمحے کے بعد ہم پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے۔ کو تیار ہوں کہ یہ پھر بہت لمبی بات نہیں، چند برسوں میں ہم اقبال اور قائد کا پاکستان حاصل کر کے دنیا میں ایک ایسا سبز ہلالی جھنڈا گاڑیں گے جس کو دشمن بھی اور دوست سب جھک کر سلام کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، حضوری باغ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب خطاب کر رہے تھے۔ اسٹیج پر ان کے ہمراہ خواجہ احمد حسان بھی موجود ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے خطاب کیا حضوری باغ میں منعقدہ تقریب سے، اور اس وقت وہاں پر جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔